मैं सबसे पहले तो ग्वादर प्रेस क्लब के नौमंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यही उम्मीद और तवक्को रखता हूँ कि ग्वादर बिलखुसूस बलूचिस्तान और पाकिस्तान में जितने सियासी, जमहूरी, माशी और माशरती मसाइल हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के अहले कलम ने दीदा दिलेरी के साथ, जुरत के साथ उनको आगे बढ़ाया है, ग्वादर की ये जो प्रेस क्लब की जो नई काबीना है वो भी उन्हीं रिवायात को बरकरार रखते हुए अपने इस जद्दोजहद को आगे ले जाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबका शुक्रिया कि आपने हमें मीट द प्रेस ग्वादर में बुलाया बातचीत के लिए। गुज़िश्ता तकरीबन हमारा एक मुख्तसर सा दौरे का प्रोग्राम था जिसमें सरदार अख्तर मेंगल साहब भी शामिल थे और उनकी क़यादत में हमने सब ने आना था, लेकिन उनके यहाँ उनके खाला की फ़ौतगी की वजह से, चाची की फ़ौतगी की वजह से वो वापस हुए। मैं आया हूँ कोई 3 दिन से 4 दिन से ग्वादर का दौरा कर रहे हैं अपने सियासी दोस्तों के साथ, अपने पार्टी से हमने मीटिंगें की। बिलखुसूस दौरे के तो कुछ मकसद हमारे सियासी भी थे, तंजीमकारी के हवाले से भी थे। इसके अलावा ग्वादर को जो हाल ही में बारिशों से जो तबाही हुई है, जो आफात से जिस तरह की मुश्किलात का सामना है, उनको देखना, उस सिलसिले में जो भी सरकार की मशीनरी है उसको फ़ाल बनाना, अपनी पार्टी की तंजीमी हवाले से जो हमारी मशीनरी है उसको फ़ाल बनाना, ताकि लोगों को जल्द अज जल्द रिलीफ़ मिल सके। तो 2-3 दिन से हम ग्वादर में थे। लोगों की सूरत हाल आपके सामने है। ग्वादर के हवाले से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और मेरे ख़्याल में इस वक्त तक 200-250 अरब रुपए से ज़्यादा ग्वादर के नाम पर जो है वो ख़र्च हुआ है। लेकिन आज भी मैं अगर गया हूँ, पीरन साल जो माहीगीर हैं, नाहुदा हैं, उनसे लेकर एक आम शहरी तक, जिन्हें मैंने 3-4 दिन में उनकी बातें सुनी हैं, मुझे माँ सिवाय मायूसी के, बदहाली के, पसमानदगी के, गुर्बत के, बेरोज़गारी के और महरूमी के सिवा मुझे कोई भी तासुर ग्वादर से नहीं मिला जिसको मैं बाहर ले जा सकूं या जिसको मैं शोकेस कर सकूं। जिस तरह में हमेशा यही कहा जाता है कि बलूचिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा है, वो भी दिखाएं। तो आज जब मैं आया हूँ, ग्वादर समेत पूरे बलूचिस्तान में हालात आपके सामने हैं, लेकिन ग्वादर इसलिए यूनिक केस है कि अगर पाकिस्तान में 20-30 साल में ग्वादर में जितने पैसे खर्च हुए, अगर ग्वादर डेवलप होता तो डेवलपमेंट के हवाले से, तरक्की के हवाले से लोगों का जो की सोच है वो बदल जाती। वो फिर शायद वफाक की तामीर और तरक्की के इस मंसूबों की हिमायत हर जगह पर करते। लेकिन बदकिस्मती से, चाहे वो एक्सप्रेस वे है जिससे अभी मैं देख के आ रहा हूँ, जहाँ पर माहीगीर जो है अब एक्सेस भी नहीं है। समंदर हमारी रोज़ी है, हमारी रोटी है, हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, हमारा असासा है, हमारी वरासत है। समंदर तक जो है अब एक्सेस उनका, या वहाँ तक रसाई, ये तकरीबन उन्होंने ख़त्म कर दी। बड़ी जद्दोजहद के बाद जब सरदार अख्तर मेंगल साहब ने हमने असम्बली में एक्सप्रेस वे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो 2-4 छोटे पुल बना दिए, लेकिन वो पुल मेरे ख़्याल में वो तकरीबन हज़ारों की तादाद में माहीगीर हैं, उनके मसाइल का इज़ाला नहीं कर सकता। और मेरे ख़्याल में जिस तरह की माशी बदहाली इन 20 सालों में ग्वादर में आई है, इससे पहले मैंने नहीं देखा है। मैं स्टूडेंट लाइफ में जब 1993-94 में जब BSO का मरकज़ी प्रेस सेक्रेटरी था, ग्वादर दौरे पे आता था। उसके बाद तो काफ़ी आए, लेकिन मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ 93 के आज का, तो उस वक्त जो है यहाँ पर कम अज़ कम खुराक वाफिर मकदार में मौजूद था, मछली वाफिर मकदार में मौजूद था, लोगों के घरों में खाना पीना वाफिर मकदार में मौजूद था, लोगों के चेहरों पर इस हद तक की मायूसी और महरूमी नहीं थी कि आज 2021 और 22 में हम पहुँच गए हैं। आज जो महरूमी मैं देख रहा हूँ, इसका मेरा ख्याल कंपैरिजन हम 93 और 94 से भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाकी चीज़ों के मामलात के हवाले से आप देख रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हमारे लोगों के बहुत से हैं और ये इन तहफ़्फ़ुज़ात पे हमने कुल के बात की है इसमें बिलखुसूस, क्योंकि अगर किसी और जगह पर, मैंने कुछ दिनों पहले पसनी में यही शिकायत मिली थी कि जी अब तो किश्तियों से, माहीगीरों से भी कहा जा रहा है कि आप टोकन लें और समंदर में जाएं। मैंने ट्वीट किया था, बयान भी दिया था कि अगर पंजाब में या किसी और जगह पर, सिंध में, कभी हमने सुना नहीं है कि लोगों को अपनी ज़मीनों पर जाने के लिए टोकन लेने की ज़रूरत पड़े कि वो जाके वहाँ पर अल चलाएँ, काश्तकारी करें। समंदर हमारी ज़मीन है, समंदर हमारा असासा है, समंदर हमारी शनाख्त है। आपको सिक्योरिटी मसाइल हैं, उनके लिए आप कोई और तरीक़ाकार इख्तियार करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए हमारा गला काटें, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए हमारे रास्ते महदूद कर दें और चेक पोस्टें लगा दें, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए हमें जो है समंदर में जो है माहीगीरी की इजाज़त ना दें, या आप हमारे नौजवानों से जो है रोज़गार करने वाला है वो छीन लें। यहाँ पर इस वक्त साहिल बलूचिस्तान पर तकरीबन कोई 1 लाख के करीब, तकरीबन अगर मैं गलत ना कहूँ, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, उनके पर्सनल्स हैं, कोस्ट गार्ड है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान आर्मी भी अब इस इलाके में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इसके बावजूद जो 3-4 हज़ार ट्रॉलर माफिया है, उसने इन तमाम 1 लाख की सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को जो है
وہ آنکھوں میں دھول جھونک کر جو ہے غریبوں کے جو ہے سمندر سے وہ انوائرمنٹلی دنیا کا سب سے تباہ کن جو پریکٹس ہے جس کو یہ ٹرالنگ کا کہتے ہیں، وہ نیٹ کے ذریعے سے، جگو نیٹ کہتے ہیں، آپ کو جگو نیٹ چاہیے، گجو نیٹ کے ذریعے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ریفائنڈ نیٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے تباہی ہو رہی ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا۔ دنیا میں تو لوگ اپنے ایک جھیل میں بھی ماہی گیری کے لیے لائسنس دیتے ہیں اور انفرادی طور پر کوئی ماہی گیری نہیں کر سکتا، یہاں پر تو ہمارے سمندر کے سمندر تباہ کر دیے جا رہے ہیں، اور یہ ایک سرکاری حکومت کی سرپرستی کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ مجھے تو لگتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا شاید سازش ہے کہ اس سمندر میں مچھلی نہیں رہے گی تو یہاں کا جو ہے مچھیرا بھی بھاگ جائے گا، اور یہاں کا مچھیرا بلوچ ہے، وہ اس زمین کو، سمندر کو جو ہے وہ چھوڑ دے گا، وہ کہیں مکران چلا جائے گا، وہ کہیں تربت، گوادر، پنجگور چلا جائے گا، یا کراچی لیاری منتقل ہو جائے گا، اور پھر یہاں پر جو نہیں کہتے ہیں کہ نو بلوچ نو پرابلم، یعنی کوئی بلوچ نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اس پالیسی کا تسلسل ہے جس کے تحت یہاں پر جو ہے ٹرالر مافیا کو اتنی بڑی چھوٹ دے دی گئی ہے، ہمارے سمندروں کی جو ہے ماحولیاتی مسائل کو جو ہے کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، ہمارے بارڈرز پر فینس لگا دیے گئے ہیں۔ میں نے اسمبلی میں پہلی دفعہ جب ہم تھے 2018-19 میں جب ہم آئے، میری پہلی تقریر یہی تھی کہ اگر آپ سرحدوں پہ بارڈرز پہ فینس لگا رہے ہیں، آپ ہمارے لوگوں سے یہ جو ایکسیس ہے ہمارا جو ہزاروں سالوں سے اس بلوچ کا اس بلوچ کے ساتھ، ہم بھیڑ بکریاں جا کے دیتے ہیں اس کو، وہ بدلے میں ہمیں گھی کے کچھ ڈبے دے دیتا ہے، ہم یہاں سے کوئی گائیں دے دیتے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ پیٹرول کے ڈبے دے دیتا ہے۔ تو یہ تعلق، تجارتی تعلق بلوچوں کے مابین اس علاقے میں کوئی 1000 سال سے ہے۔ ابھی اگر کچھ روپے پیسے کی بھی کاروبار میں ہو رہا ہے تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم کوئی خدا نخواستہ ہیومن ٹریفکنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی انسانی اسمگلنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ میزائلز ایک دوسرے کو نہیں دے رہے ہیں، ہم یہاں کوئی اسلحے کا جو ہے ٹریفکنگ نہیں ہو رہی ہے، جس کے لیے اتنے بڑے بلوچوں کے اوپر چیک پوسٹ پہ چیک پوسٹ، سرچ پہ سرچ، اور تکلیف پہ تکلیف۔ بارڈر پہ ایریا میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ پنجگور کے علاقے میں آج سے کچھ 6-7-8 مہینے پہلے لوگ شہید کر دیے گئے، ابھی بھی ابدوئی بارڈر تھا، اس کی تصویر جو ہمیں ملی، ویڈیو ملا، میں نے ٹویٹ کیا ہے۔ تو یہ کسی قوم کی تشخص کو تباہ کرنے کی کوشش ہے، عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش ہے، اور ان تمام معاملات کو بنیاد بنا کر سردار اختر مینگل نے قومی اسمبلی میں بات کی۔ ہم مسلسل دیکھیں، ایک آئینی اور قانونی فورم ہم نے استعمال کیے، ان اداروں کو، حکومت کو جو ہے اس وقت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ جام کمال کی سب سے بڑی خامی یہی تھی، وہ سارے بلوچستان کے دور دور تکلیفوں کو وہ جو ہے بالکل وہ ہنسی مذاق میں اڑا دیتے تھے۔ اسلام آباد تو اڑاتا ہی اڑاتا ہے۔ تو یہ 3-4 سالوں سے ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ تیل کے کاروبار میں نرمی دی جائے، کہ ایک ماہی گیر اپنے بوٹ میں 170 روپے فی لیٹر پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا۔ جب اس کو وہاں پر آپ نے اس کی مچھلی ختم کر دی، آپ نے ٹرالنگ مافیا انٹروڈیوس کر دیا، اس کے بعد کہتے ہیں اب آپ تیل بھی نہیں لا سکتے ہیں، آپ کو تیل بھی پاکستان کی لینی پڑے گی جو اتنی مہنگی ہے۔ بلوچستان کا وسیع و عریض رقبہ ہے، یہاں پر تعلیم کے لیے لوگ، اگر آپ اس سستی، تھوڑی بہت سستی، کوئی اتنے میں مفت بھی نہیں ملتا، 5-10 روپے لیٹر میں اگر کوئی ڈفرنس آ جاتا ہے، ہمارے بچے 40 کلومیٹر اسکول اور کالج کے لیے جاتے ہیں، ان کے والدین ان کو موٹر سائیکل پہ پہنچاتے ہیں یا کوئی گاڑی میں جاتے ہیں۔ آپ جب ہم سے ہمارا کاروبار سرحد کا، ہمارے ساحل کا، ہماری ماہی گیری کا، ہمارے نوجوانوں سے یہ سب کچھ لے جا رہے ہیں، بدلے میں نہ بجلی دے رہے ہیں، نہ گیس دے رہے ہیں، نہ اچھی سڑکیں دے رہے ہیں، نہ سماجی تحفظ کا کوئی نظام آپ کے پاس ہے، یہ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے ہمیں قیدی بنایا ہوا ہے، آپ کی مرضی ہے آدھی روٹی ہمارے سامنے ڈال دیں یا پوری روٹی ڈال دیں یا دال دے دیں یا چاول دے دیں، یا ہم کوئی قیدی نہیں ہیں، ہم ایک وفاق کے باعزت شہری ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو روزگار کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو ترقی کی ضرورت ہے، پینے کا صاف پانی کی ضرورت ہے۔ ہم ان تکلیف مشکلوں کا ذکر کرتے رہے، انہوں نے بات نہیں مانی، لوگ مجبور ہوئے، دھرنے ہوئے، جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کا تسلسل ہے۔ جو شعور بلوچستان میں ہم نے پھیلایا، لوگوں میں یہ جرت پیدا کی، اور اس کے نتیجے میں لوگ اٹھ کے ہب ادارے جو ہیں وہ معمولی ریلیف دے رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں بھی یہ بھی ریلیف جو ہے بہت کم ہے، یہ شاید 1-2 مہینے کے بعد دوبارہ سختیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ بارڈر پہ ابھی آلریڈی انہوں نے ٹوکن کا نظام قائم کر دیا، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ لوگوں کے پاس اگر کوئی ایک گاڑی ہے، کسی نے اپنے زیورات بیچے ہیں، کسی نے اپنی زمین بیچی ہے، کسی نے اپنے مال مویشی بیچے ہیں، کوئی ایک گاڑی خریدی ہے، ٹوکن ووکن کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اب یہ جتنے بھی ہیں 1 2 4 گیٹ نہیں، ہماری تقریباً ہم ایران کے ساتھ 1000 کلومیٹر بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ 1000 کلومیٹر پر میں تو کہتا ہوں ہر 50 کلومیٹر پر آپ ایک گیٹ بنا کے دے دیں، پھر جا کے ہم اپنی انٹریکشن کر سکتے ہیں۔ اسلحے کے کاروبار پر، تجارت پر پابندی لگائیں، اپنا میکینزم بنائیں، انٹیلیجنس کا میکینزم بنائیں، لیکن یہ ہمارے ساتھ اس طرح کا جو غیر انسانی سلوک سرحدوں پر کیا جاتا ہے،
ہمارے ماہی گیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہمارے ٹرانسپورٹروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ سلوک کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر یہی طریقہ کار آپ پنجاب میں سندھ میں کریں پھر ہمیں قبول ہے، ہم کہیں گے چلو ایک وفاق ہے، ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، ایک آئین ہے۔ آپ اپنے لوگوں کو جب جاتے ہیں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، آپ ان کو تو روک کے یہ تو نہیں کہتے کہ پہلے ٹوکن لے لیں پھر جا کے کھیتوں میں کام کریں۔ تو میرا ماہی گیر کیوں ٹوکن لے کے سمندر میں جائے؟ میرا نوجوان کیوں اپنی گاڑی میں ٹوکن لے کر وہ دوسرے بارڈر پہ جائے؟ کیوں دوسرے اپنے کاروبار کرے؟ کیوں ایک گلی میں کوچے سے نکلتے ہوئے اگلے گلے کوچے تک مجھے 4 چیک پوسٹوں سے یہ بتانا پڑے کہ میں کون ہوں؟ ابھی میں یہ ایکسپریس وے کے قریب کھڑا ہوا تھا ماہی گیروں کی صورتحال دیکھنے کے لیے، 5-6 مسلح لوگ آئے، کہتا ہے جی آپ لوگ یہاں پر رشمت بنائیں، آپ لوگ یہاں پر بات نہیں کریں، یہاں پہ تصویریں نہیں بنائیں۔ مجھ جیسا منتخب نمائندہ بھی یہاں پہ آ کر جب اس کو اس طرح کی انٹیمیڈیشن یا جس کو کہتے ہیں کہ خوف و اراس کا اگر سامنا اس کو کرنا پڑے، عام شہری کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اس صوبے کے میں؟ تو یہ چیزیں اگر یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم ابھی بھی وفاق کو وارن کرنا چاہتے ہیں کہ اس دن سے ڈریں جب بلوچستان کے لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہو۔ لبریز تو ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری سیاسی بصیرت ہے کہ ہم معاملات کو جو ہے وہ جنگ، جدل، تشدد، مسلسل احتجاج کی طرف لے جانا نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگوں، ہم نہیں چاہتے کہ اس معاشی بدحالی میں لوگ اس صورتحال تک پہنچے۔ انشاءاللہ ہمارا آنے والا کونسل سیشن ہے جنوری کے جو ہے آخری ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں، تو اس میں بلوچستان سے متعلق انشاءاللہ اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے اور یہ تمام معاملات وہاں پر زیر بحث لائے جائیں گے۔ ہم کسی بھی ادارے کے، ملک کے نظام کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ملک کا نظام اور ملک کے ادارے ہمارے خلاف ہیں، یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے اور یہ ہمیں ہر شخص کو اور شہری کو محسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے کہ ملک اپنے حوالے سے خود بلوچوں کو جو ہے جس نیج پہ، جس لیول پہ لے جا رہا ہے، اس سے مزید نفرتیں پھیلیں گی۔ ریکو دک کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، 10-15 سال سے فیڈرل گورنمنٹ اس کو ہینڈل کر رہا تھا، وکیل انہوں نے ہائر کیے، پیسے بلوچستان کے خاموشی سے لے جائے جا رہے تھے۔ سابقہ 2-3 حکومتیں تھیں، جب ان سے پیسے لیے جا رہے تھے اس وقت وہ جو وزارت اعلیٰ میں تھے، وزارتوں میں تھی، حکومتوں میں تھی، انہوں نے ایک بات نہیں کی۔ ہم ریکو دک کے حوالے سے 2003 سے لے کر بلکہ 2013 میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، آپ اگر 2016 دیکھیں، 2019 دیکھیں، ہم نے مسلسل اس کے حوالے سے، ریکو دک کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دی، بات کی۔ اور ابھی بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے، جس طرح ہم نے گوادر پورٹ کے حوالے سے کہا تھا کہ حق کے ملکیت کا تصور، ہم حق کے حاکمیت اور حق کے ملکیت چاہتے ہیں۔ حق کے حاکمیت اور حق کے ملکیت کا تصور 50% سے کم نہیں ہے۔ گوادر پورٹ میں 50% سے زیادہ حصہ بلوچستان کو دیا جائے اور گوادر پورٹ کا جو ہے 10 سے 12% ریونیو صرف اور صرف ڈسٹرکٹ گوادر پر خرچ کیا جانا چاہیے۔ اس کے CSR کی رقم کہاں ہے آج تک ہمیں علم نہیں ہے، وہ جس کو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کہتے ہیں، جو تمام ادارے دیتے ہیں، وہ جو ہے یہاں کے عوام پر خرچ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ریکو دک ہے، وہ بھی کم از کم 51% سے زیادہ بلوچستان کا، کیونکہ ملکیت کا تصور 50% کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہم نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کیے تھے، 1-2 مہینے سے ہمارے قائد بھی ملک سے باہر تھے۔ میں نے بالخصوص آج آنے کا مقصد بھی، گوادر 3 جان دینے کا رہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم سے گلے شکوے ہو رہے تھے کہ شاید گوادر میں کچھ تھوڑی سی ہلچل مچ گئی تھی کہ جی بلوچستان نیشنل پارٹی یا بالخصوص میرے حوالے سے زیادہ لوگوں کی توقعات ہے، میں ان کا ممنون اور مشکور ہوں۔ تو میں ملک سے باہر تھا، میں ابھی تک کوئٹہ میں اپنے گھر میں نے ایک رات بھی نہیں گزارا ہے۔ میں جب ملک سے باہر آیا ہوں، اسلام آباد، فوراً بائی روڈ کوئٹہ، پھر ہم اخترجان نکلے ہیں، تو آنے کا مقصد یہی تھا۔ میں نے ان کے ساتھ زبان کیا تھا کہ میں آ کے گوادر خود ایک جگہ جاؤں گا، وزٹ کروں گا اور اپنے تاثرات، اور انشاءاللہ ہمارے 18 تاریخ کے بعد آنے والے اجلاس میں گوادر سمیت، ریکو دک سمیت تمام مسائل پر انشاءاللہ دوبارہ تفصیلی طور پر جو ہے حاکموں کے جو ہے ان معاملات کو گوش گزار کریں گے۔ اگر انہوں نے ان کو سنجیدگی سے سنا بہتر ہے، نہیں تو کونسل سیشن میں انشاءاللہ ایک واضح لائے عمل جو ہے ان معاملات کے حوالے سے کریں گے۔ شکریہ۔ صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کے حوالے سے جو معاملات ہوا تھا وفاق کی حکومت کی جانب سے اور ان کی حق کی ملکیت آپ کی حقیقت کی بات کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں آپ جس حکومت میں ہیں اس حکومت نے بھی یہ معاملات کو اوپن کرنے کے بجائے ایک بند کمرے میں جو ہے اجلاس کر کے جو ہے اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، جس کے حوالے سے بہت سارے ابہام پیدا ہو رہے ہیں؟ ریکو دک کے حوالے سے دیکھیں، ان کیمرہ جو بریفنگ ہوئی تھی، میں جب ملک سے باہر بھی تھا، میں نے اس پہ جس کو کہیں کہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور میں نے وہاں سے اسپیکر اسمبلی جان محمد جمالی صاحب کو فون کیا، وہ خود بیمار ہیں، علیل ہیں، کراچی میں تھے، وہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا ایک دن کے نوٹس پہ ان کیمرہ بریفنگ سیشن نہیں ہو سکتا اجلاس، لیکن کیونکہ سننے میں یہ آ رہا تھا کہ ان کو جلدی ہے اور جنوری کے پہلے ہفتے میں یہ کیس دوبارہ جو ہے ایکسڈ میں، جو اس کو انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ کہا جاتا ہے،
جو ادارہ ہے جس نے 5.9 بلین کا 6 بلین یعنی ڈالر کے قریب پاکستان کو جو جرمانہ عائد کیا ہے، وہاں پر ان کو دوبارہ پیش ہونا ہے کہ آپس میں کیا طے پایا ہے. اس نے ان کو موقع دیا ہے، ٹائم دیا ہے کہ آپ لوگ آپس میں کوئی سیٹلمنٹ کریں، آپس میں بیٹھیں کورٹ سے باہر، جس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کریں، تو پھر شاید یہ جرمانہ وغیرہ جو ہے ہم ختم کر دیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اس پہ فیصلہ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے. تو یہ شاید ان کی کوئی مجبوری تھی اچانک. تو ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. رہی بات، ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہے. اس حکومت کو فیسلیٹیٹ کرنے اور لانے میں جام حکومت کے گرانے میں ہم نے بالکل کلیدی کردار ادا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجوہات یہی ہیں میرے خیال آپ کو، جس طرح میں نے پہلے تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ 3 سال سے بارڈر کے ایشوز، گوادر کے ایشوز، ماہی گیر کے ایشوز، بلوچستان میں روزگار کے ایشوز، سڑکوں کے ایشوز، بلوچستان میں چیک پوسٹوں کے ایشوز مسلسل ہم ہائی لائٹ کرتے تھے. اور جمہوری طریقے سے ہم نہیں چاہتے تھے کہ غلط تاثر بلوچستان کے حوالے سے پڑے کہ یہ صرف جو ہیں نے منو والی سیاست کرتے ہیں یا نہ ماننے والی سیاست کرتے ہیں، ہر چیز میں انکاری ہیں. ہم بڑھ جمہوری، لیکن کسی نے سنا نہیں. تو جام کمال ہمارے لیے ایک نیشنل لائبلٹی جس کو کہتے ہیں ایک قومی بوجھ ثابت ہو گیا ہے بلوچستان پہ. اور اس کا جو طرز حکمرانی ہے اس کے نتائج ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو ریکودک بھی ہے یہ ان کی خفیہ پالیسی کی وجہ سے ہوا. وہ جون میں جب ہمارے ساتھ ہم بجٹ بنا رہے تھے، اس کے فوراً بعد جب یہ ساری صورتحال تھی، وہ ایک بہت بڑی ٹیم لے کے وہ گئے تھے، لندن گئے تھے، واشنگٹن گئے تھے. وہاں پر انہوں نے نیگوشیٹ کی، انہوں نے یہ معاملات سامنے نہیں رکھے. آپ لوگ اگر تھوڑا سا، آپ لوگ تو بالخصوص صحافی ہیں، تحقیق کرتے ہیں، عام آدمی شاید نہ کرے، آپ اگر جون اور اکتوبر کے درمیان ہمارے جو 1-2 اجلاس ہوئے اگر وہ دیکھ لیں، اس میں میں نے ریکودک پوائنٹ آف آرڈر پہ اس کا مسئلہ اٹھایا تھا کہ جناب ہم نے سننے میں آیا ہے کہ ریکودک سے حوالے سے کوئی بات چیت آگے بڑھائی جائے، ہمیں اس اسمبلی کو بتایا جائے. انہوں نے اس سلسلے میں ہمیں مکمل طور پر جو ہے وہ اس معاملے میں مخفی رکھا، تمام معاملات کو جو ہے پوشیدہ رکھا. تو وہ ایک قومی بوجھ بن گئے تھے اس طریقہ کار میں. تو ہمارے لیے سب کے لیے یہی تھا کہ ان سے جو ہے جان چھڑانا چاہیے. ہم نے تحریک عدم اعتماد موو کیا. ہماری تحریک عدم اعتماد ہم 25 ہے، شاید اس میں کامیابی نہ ہوتی، لیکن ہم نے اپنی کوشش کی. اس کے بعد ان کی اپنی جماعت میں دراڑیں پڑ گئیں. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ٹویٹر پہ استعفیٰ دیا. وہ ساری قصے کہانی کو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن بعد میں شاید بہت بڑی تعداد میں دوبارہ جو گروپس تھے وہ جام مائنس جام کے فارمولے پر ایگری ہو گئے اور قدوس بزنجو صاحب کو سامنے لے آئے، کیونکہ ہم نے عدم اعتماد کی شروعات کی تھی. ہم ایک یہ امپریشن بھی کریٹ نہیں کرنا چاہتے کہ ہم ہر حاکم کے اور حکمران کے خلاف ہیں. جمہوری سیاست میں یہ ایسی بات ہے کہ جو آپ تو خیر نہیں تھے یہاں پر، لیکن ہم یہ پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. ابھی آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو ریکوڈک کے حوالے سے جو بلوچستان کا ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل جس طرح آپ سب سمجھتے ہیں کہ ایک اہم ایشو ہے، اور اس وقت کیا فیصلہ ہوئے؟ اس وقت انہوں نے جو ان کیمرہ بریفنگ دی ہے اس میں صرف انہوں نے بتایا ہے کہ جی 2003 سے لے کر ابھی تک جو ہے، یا 2013 کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے اب تک کی کیا صورتحال ہے، کیا ہم پہ جرمانہ ہوا ہے، اس کب کہاں دینا ہے، کس طرح ہمارے جائیداد اور ہماری جو وفاق کے جو ایسٹس ہیں یا ان کے اثاثے ہیں بین الاقوامی طور پر کن کن ممالک میں، وہ کیسے ضبط ہوں گے. یہ حوالے سے انہوں نے بریفنگ دی ہے. اور انہوں نے ایک پروپوزل پیش کیا ہے کہ جی ہمیں 25% تک بلوچستان کو پروفٹ جو ہے اس میں دیا جا سکتا ہے. شاید 25% فیڈرل گورنمنٹ اپنے لیے رکھے اور اس کے بعد 50% شاید جو کمپنی ہے اس کو کسی طرح دے کے کوئی اس طرح کا فارمولہ ویگ جس کو کہتے ہیں مبم سا فارمولہ انہوں نے جو ہے اسمبلی کے سامنے رکھا ہے. لیکن یہ اگر آپ ابھی بھی دیکھ لیں، میں نے 20 دسمبر کو میرا آرٹیکل دی نیوز میں آیا تھا، دا ریکورڈک میتھڈ، اس میں میں نے یہی بات کی تھی کہ یہاں پر 2 قانونی اہم ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 2013 میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے تحت ریکودک جو ہے اس کو آپ انٹرنیشنل بڈنگ کے ذریعے سے کسی بھی کمپنی کو دے سکتے ہیں. یعنی انہوں نے ٹی سی سی سے اس کو جو ہے مکمل طور پر لے لیا. لیکن ٹی سی سی اس فیصلے کے خلاف جب گیا، اب یہ ہے کہ ایکسڈ یعنی جو انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ ہے، اس کا فیصلہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے سے بالا و برتر ہے نہیں ہے کہ وہ ٹیکنیکل اور لیگل ایشوز ہیں. شاید یہاں پہ ہماری اسمبلی میں نہ زیر بحث لائے گئے، نہ ان پہ شاید کوئی بات کی گئی ہے. تو جنرل سی ایک بریفنگ انہوں نے دی ہے. 18 تاریخ کو اجلاس ہو رہا ہے. میں خود اس پہ ہم قرارداد لا رہے ہیں اور ہم اس میں ان تمام چیزوں کو، اور ہم نے یہ مطالبہ کیا جس طرح آپ نے کہا ایگریمنٹ ابھی تک نہیں ہوا ہے، پاسبلٹیز ایگریمنٹ کے انہوں نے کہا ہے کہ امکانات ہیں کہ جی 25% ملے، 30% ملے، کچھ ٹیکسز ملے، 40% تک پہنچ جائے. تو ہم نے ابھی تک ان تمام چیزوں کو مسترد کیا ہے. ہمارا آج بھی مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو بیسٹ پریکٹسز ہیں بین الاقوامی سطح پر مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے، جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز، جو بہترین تجربے ہیں جو انڈونیشیا میں کچھ ہوئے ہیں، انڈونیشیا کو اسی طرح پہلے ٹگایا جاتا تھا، چلی میں ہوئے ہیں، کینیڈا میں ہوئے ہیں، آسٹریلیا میں ہوئے ہیں، اور دنیا میں جو جہاں پر کاپر اور گولڈ کے مائنز ہیں ان کے حوالے سے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے
ایک ایسا معاہدہ کیا جائے جس میں بلوچستان کے مفادات کا مکمل تحفظ ہو. بالخصوص 18ویں ترمیم کے بعد گنجائش تھوڑی سی زیادہ پیدا ہو گئی ہے. تو جو ایگریمنٹ ہے اس کو اگر شک بائی شک اسمبلی میں نہیں لاتے, پیش نہیں کرتے, آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کوئی بھی, نہ قدوس بزنجو صاحب ہمارے لیے مقدس گائے ہیں, نہ جام کمال ہمارے لیے مقدس گائے تھے, نہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہمارے لیے مقدس گائے. ہمارے لیے اگر مقدس ہے وہ بلوچستان کی سرزمین ہے. یہ وعدہ آپ کے ساتھ رہا کہ اگر ریکو دک کا معاہدے کے شکوں کو یہاں پر عام پبلک کے لیے پیش نہیں کیا جاتا, سی پیک کے معاہدے کی طرح اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے. سی پیک کے معاہدے کی سب سے پہلے ہم نے مخالفت کی, لیکن کچھ کانفرنس جماعتوں نے اس پہ دستخط بھی کیے. ہم نے آج تک ہم یہ جو بھگت رہے ہیں 20 سالوں سے, جیل, جلا وطنی, قید و بند, قربانیاں, اس کی بنیادی وجہ ریکو دک کے معاہدے کو جب تک عوام کے سامنے بلوچی, براوی, اردو, انگریزی میں افشا نہیں کیا جاتا, پبلک نہیں کیا جاتا, عوام اس کے ایک ایک شک کو نہیں سمجھتے, اس وقت تک جو ہے ہم اس معاہدے کو ہونے نہیں دیں گے. صوبائی اسمبلی آپ جتنے میٹر ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ اسمبلی اجلاس میں بھی یہ ہائی لائٹ کر چکے ہیں. تو سب سے پہلے بتائیں, یہ اسمبلی اجلاس میں جو آپ لوگ تقاریر کرتے ہو یا کوئی قرارداد لاتے ہو, تو اس کی آئینی حیثیت کیا ہوتی ہے اور عمل درآمدی کی ریشو کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں, بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پپٹ سسٹم لایا جاتا ہے یا گملوں میں اگائے ہوئے لیڈر لائے جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اچھی خاصی جمہوریت ہے نہیں. جو بھی قرارداد ہم نے پیش کیے, میرے خیال میں میری 18 کے قریب قرارداد ہے, جس میں نے گوادر پورٹ کے حوالے سے بھی یہ کہا تھا کہ گوادر پورٹ کی جو ہے 50% وہ بلوچستان کو جو ہے اس کی اونرشپ دی جائے. اور بلکہ پورٹ اینڈ شپنگ ہم نے کہا تھا یہ سٹی کا معاملہ ہے, میں نے اس پہ بھی قرارداد لائی تھی. تو قرارداد کا طریقہ کار یہ, جو بھی قرارداد ہم لاتے ہیں رولز آف پروسیجر کے تحت, جو قرارداد وفاقی حکومت کے ساتھ وابستہ ہو اس کو بھیج دیا جاتا ہے, اور 6 مہینے میں وفاقی حکومت اگر وہ کسی محکمے سے جواب طلبی ہے تو وہ ہمیں دے دیتا ہے, نہیں تو اگر اس پہ کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے تو وہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں پیش کیے جاتے ہیں, اور سینٹ اور قومی اسمبلی میں ان کے حوالے سے ترامیم, قانون سازی اور ان کو جو ہے ایڈریس کیا جاتا ہے. جو پروونشل گورنمنٹ سے متعلق ہوں 6 مہینے کے اندر, اس کے بھی تقریباً 60 دن کے اندر, پروونشل گورنمنٹ میں تو 60 دن کے اندر اس کے حوالے سے جو ہے آپ کو جو ہے جواب دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ قرارداد پیش کی, ہم نے اس پہ یہ عمل درآمد کیا ہے, یہ مشکلات ہیں اس میں, یہ معاملات ہیں اس میں. لیکن بدقسمتی سے آج تک مجھے خود اپنے کسی قرارداد کا جواب نہیں ملا. میں نے انہی قرارداد کے حوالے سے پھر ایک قرارداد جمع کی. تو یہ جو اسمبلی ہے, کیونکہ اس میں آج تک یہ کلچر ہی نہیں رہا ہے سبسٹینٹیو ڈیبیٹس کا, فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد پر ڈیبیٹ کا, آئین اور قانون کے دائرے میں اس کو بہتر بنانے کا, قانون سازی کا, بدقسمتی ہے, یہ مناسب ٹائم نہیں ہے. میں کیا ذکر کروں, اسمبلی میں بھی کہا ہے 18ویں ترمیم کے بعد بلوچستان میں اس وقت کوئی تقریباً 83 کے قریب ایسے قانون سازی ہم نے کرنے تھے جس سے ہمارے لوگوں کو معاشرتی حالات میں بہتری آتی, وہ ابھی تک ہم نے کیے نہیں. سارا سیمنٹ اور سریے کا کلچر ہے, کنکریٹ بیسڈ پی ایچ ڈی پی بنتی ہے. میں بار بار یہی دہراتا رہا ہوں, تعلیم کا نظام تباہ ہے, صحت کا نظام تباہ ہے, روزگار کے ذرائع نہیں ہیں, بجلی کہیں پہ نہیں ہے, انڈسٹریلائزیشن کا کنسیپٹ تصور ختم ہو گیا ہے, دنیا آسمان پہ پہنچ گئی ہے, چین نے مصنوعی سورج بنا لیا ہے, لیکن ہم یہاں پر ابھی تک ایک 20 سے 22 کلو واٹ کے ایک چھوٹے سے اس کیا کہتے ہیں بلب سے ابھی تک ہمارے لوگ محروم ہیں. تو یہ تکلیف دہ بات ہے کہ اسمبلی میں جو بھی پروسیس ہم نے کیے ہیں, میں خود ذاتی طور پر اسمبلی کی کارکردگی سے مایوس ہوں. اسنا صاحب, کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ہمارے شاید کچھ سوالات تلخ بھی ہوتے ہیں, ضرور, کیونکہ ہم صحافی ہیں, ہمارا کام سواری کرنا ہے. ویلکم, یو آر ویلکم. آپ پالیٹیشین ہیں, آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. یو آر ویلکم. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گوادر کا جو سمندر ہے ایک حوالے سے ہمارے کہتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں کا جو ساحل سمندر کے بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, ماہی گیر ہیں اسپیشلی, ان کا 80% روزگار تقریباً ایک اندازہ کے حوالے سے 80% لوگوں کا ذریعہ معاش جو ہے نا ساحل سمندر سے, سمندر سے وابستہ ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں 32 دن تک ایک دھرنا ہوا تھا, اور وہ دھرنے میں کون تھا اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, لیکن اس کا جو موقف تھا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ماہی گیروں کے حوالے سے, ساحل سمندر کے بسنے والے لوگوں کے حوالے سے وہ درست موقف تھا. لیکن اس دوران گوادر سے منتخب ایم پی اے اور نہ ہی آپ کی پارٹی سے کسی ذمہ دار شخص نے آ کر اظہار ہمدردی کیا اور اس کے حامی ملایا اور یہ مطالبات مضبوط کیا کہ جی واقعی ہمارے مطالبات ہیں, ان کو جو ہے نا ایک قرارداد کی صورت میں یا کہ ان پر عمل درآمد کیا جا سکے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سردار اختر مینگل صاحب بھی اس وقت ملک میں نہیں تھے. آپ کو شاید علم ہوگا کہ ان کے گھر میں ابھی تک بھی کچھ فیملی بیماریاں, مسائل چل رہے ہیں. میں ملک سے باہر تھا. امل کلمتی صاحب جب یہیں پر بھی تھے, اور باقی کچھ ہمارے پارٹی کے دوست بہت بڑی تعداد میں اس دھرنے میں شریک تھے. ہم نے اپنے مختلف سماجی رابطے کے جو بھی ذرائع ہیں, ٹویٹر ہے, سوشل میڈیا ہے, واٹس ایپ ہے, بیانات ہے, ہم نے
یہ کہا تھا کہ دھرنے کے تمام تر مطالبات کی در حقیقت جو 20 سال سے ہم باتیں کر رہے ہیں یہی ہے، اور ہم نے یہی بھی ابھی بھی میں نے دہرایا کہ یہ شعور اور یہ فکر بھی ہم نے دیا کہ ان تمام معاملات کے اوپر بات کی جائے اور لوگ نکلیں. جب یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ آرگینک قسم کی ایک موومنٹ تھی جو یہاں سے لوکل لوگوں نے اٹھایا، یہاں نکلے، اور میں نے اپنی بات بھی یہی کی تھی کہ اس کو لوکل لیول پر رہنے دینا چاہیے تاکہ یہ کم از کم صرف اور صرف گوادر کے حوالے سے، گوادر کے سارے بارڈر کے مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے. تو ہم میں سے کسی نے بھی اس کی کسی نہ کسی جگہ پر ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی. تاہم ایک موقع ایسے آیا کہ جب دھرنے کو سیاسی طریقے سے موڑنے کی کوشش کی گئی. میں نے ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ سارے آپ کی عزت نفس، شہری حقوق اور آپ کی معیشت کے ساتھ، معاش کے ساتھ منسلک مطالبات ہیں. کوئی ذی شعور ان کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے. لیکن آپ اگر اس کو ایک سیاسی روش کی طرف لے جائیں گے، گوادر میں آپ کو خود پتہ ہے ایک آل پارٹیز بھی ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں، اور اگر ان سب کے ساتھ صلاح مشورے کا دیکھیں، ہم سب اپنے پارٹیوں کے پابند ہیں. اگر آل پارٹیز کو انہوں نے مشورے میں لے کے آل پارٹیز کا دھرنا ہو، اس میں سارے لیڈرز ہوں، یہی جو سارے لیڈران موجود ہیں لوکل، چاہے اس میں جماعت اسلامی بھی ہو، ہمیں کوئی سے بھی اعتراض نہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آخر میں گریجولی جو ہے دھرنے کا جو رخ جو ہے وہ سیاست کی طرف سیاست سے مراد یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے خلاف موڑنے کی کوشش کی گئی. یہی سیاسی جماعتیں شاید اس دھرنے میں بیٹھے ہوئے، بلکہ آپ کو خود پتہ ہوگا کیونکہ وہ کون سا فورم ہے کہ ہم نے گوادر کے حوالے سے بات نہیں کی ہے. میں نے بارہا مطلب ہم نے گوادر کے پانی کے مسئلے سے لے کے بجلی کے مسئلے سے لے کے لالٹین تک اسمبلی میں اٹھائے، گندی پانی کی بوتل ایم پی اے صاحب اٹھا کے لائے، ہم سب نے حمایت کی. اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کی گراؤنڈ کی تصویر لگاتے تھے، ہم نے کہا جا کے گوادر کی بلکتی ہوئی ماؤں کو، بچوں کو دکھائیں کہ وہ گرمی میں پانی کے اور بجلی کے کس طرح ترس رہے ہیں. تو اس پورے معاملے میں جو ہے ہمارا موقف بڑا واضح رہا ہے. ہم باڑھ کے حوالے سے جو آپ کو علم ہے کہ گوادر میں ایک باڑھ لگائی جا رہی تھی اسمبلی میں، پھر اس کو کورٹ میں عدالت میں چیلنج ہم نے کیا. تو جو ہماری جو جدوجہد ہے سیاسی طور پر وہ پورے بلوچستان کے حوالے سے، بالخصوص گوادر میں جو ہماری کنٹریبیوشن ہے ہم وہ کرتے رہے ہیں. اور اس دھرنے کے حوالے سے ابھی بھی جو دھرنے کے مطالبات ہیں 100% ان دھرنے کے مطالبات جو بھی تھے ان کو ہم نے ہر جگہ پر ان کی نہ صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ پروموٹ کیا ہے، ان کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے، ان کے اوپر بات بھی کی ہے، ان کے حوالے سے قانونی سطح پر بھی ان معاملات کو اٹھایا ہے. ابھی بھی ان کی حمایت انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. سر بحیثیت سینئر سیاستدان آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان میں کیسی حکومت ہونی چاہیے کہ سارے جتنے مسائل ہیں وہ حل طلب ہو جائیں؟ مداخلت سے پاک انتخابات. بلوچستان کی سیاست میں تقریباً بڑی کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہے. یہاں پر کنٹرولڈ الیکشنز ہوتے ہیں جس کو الیکشن مینجمنٹ انجینئرنگ کہتے ہیں. مخصوص سیٹوں پہ آپ ہمارے دوستوں کو کافی جگہوں پر انہوں نے ہمارے الیکشن میں بھی روکا. قومی اسمبلی کی نشست آپ کو علم ہے جو تربت کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بلکہ میں یہ گوادر کا بھی آپ کا ان کا بھی کہوں. تو جب ایسے الیکشن ہوں گے جس میں آپ کوشش آپ کی یہی ہے کہ جی یہ پارٹی کے 6 آئیں، اس کے 4 آئیں، اس کے 6 آئیں، اس کے 7 آئیں، اور پھر راتوں رات آپ پارٹی بنا کے لوگوں کو یہ تصور دیں کہ جی اس نے حکومت میں آنا ہے، تو پھر اس سے ایک اچھا نظام نہیں آ سکتا. اوپن ڈیبیٹ ہو بلوچستان کے ویژن کے حوالے سے. اگر 2023 میں الیکشن آ رہے ہیں، ابھی سے ایک ڈیموکریٹک وہ کیا کہتے ہیں جمہوری ماحول ہونا چاہیے کہ 2023 کے بعد ہم بلوچستان کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا تعلیم کے حوالے سے ویژن کیا ہے، معیشت کے حوالے سے ویژن کیا ہے. اوپن ڈیبیٹس اور ڈسکشن ہونے چاہیے. سرکار کی مداخلت نہ ہو، ایجنسیوں کی مداخلت نہ ہو، وفاقی حکومت کی مداخلت نہ ہو، پارٹیاں بنانے میں، پیسہ خرچ کروانے میں، اس کے بعد ایون کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں وہ سب اس میں ملوث ہیں. تو بلوچستان کو جب تک کنٹرول طریقے سے نظام چلایا جائے گا اس وقت نہ تو یہاں جمہوریت پڑے گی، نہ یہاں پر ترقی ہوگی، نہ یہاں پر معاشرتی جو وہ کیا کہتے ہیں کہ سکون ہے تو وہ آئے گا. اب یہ جو بے سی ہے، بے سکونی ہے، یہ احتجاج ہے، ہر گلی میں ہر گھر میں جائیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے نظام وہ انجینئرڈ نظام ہے. جی صاحب آپ ابھی گلا کر رہے تھے کہ جی دھرنے کو سیاسی حساب کتاب کی طرف سیاسی جماعتوں کی طرف، لیکن کیا اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے؟ آپ موجود نہیں تھے، لیکن یہ پورا علاقہ آپ ایم پی اے آپ کا ہے، وہ ایک دن بھی دھرنے کی طرف نہیں آیا، نہ ایسے کوئی ذمہ دار لوگ آئے جو اس کو اسی طرف رکھ سکتے. ظاہر ہے ایک اوپن میدان ہوگا اسے تو کوئی بھی قبضہ کرتا. ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. دیکھیں ہمارے بہت سے معاملات ہیں، لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان ایشوز پر، آپ کو یاد ہوگا ہم چھوٹے چھوٹے دھرنے دیتے ہیں، سڑک 2 گھنٹے کے لیے بند کرتے ہیں، آنسو گیس سے اور گولیوں سے ہمارے سینے چلنی کر دیے جاتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مناسب نہیں ان کو بات کرنا، کیونکہ ایک تحریک چلی، اس میں بہت سے لوگوں نے دل و جان سے اس میں
अपनी मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। फोर फ्रंट पे कौन लोग थे, उनके एजेंडा क्या है, मकासद क्या है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। इश्यूज़ बड़े जीनियन थे, लेकिन क्या यही जीनियन इश्यूज़ बलूचिस्तान असम्बली में हमने नहीं उठाए? उस वक्त इनके ये हुक्मरानों के इक़्तिदार में ये एजेंसियों के कान बंद थे, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो FC हो, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो, फिशरीज़ का डिपार्टमेंट हो। क्या वो अंधे थे, बहरे थे कि सना बलोच और अमल कलमती ये बातें कर रहे हैं, हम इनकी बात सुन के ये मुतालबात तस्लीम करें? लग यही रहा है कि मसलन शाहिद इस इलाके में पॉलिटिकल प्रोसेसेस को मैनिपुलेट करने की, चीज़ों को डाइवर्ट करने की, चीज़ों को कंफ्यूज करने की कोशिश के लिए कभी कभी कुछ इस तरह के होते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को कहा कि ये अभी तक पहली किस्त है, दूसरी तीसरी किस्त के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि ड्रामे का जो है अख्ताम कहाँ पहुँचेगा। मैं मुकम्मल तौर पर इन मुतालबात की हिमायत, और ये मेरा वादा है, मैं ज़ाती तौर पर जाके इन्हीं तमाम मुतालबात के हवाले से हम फॉलो अप करेंगे। लेकिन ये है कि धरने में बाद में इसको सिर्फ मैंने कहा सियासी शख्सियात के ख़िलाफ़ अम्मल नहीं आया। अम्मल आपका इलाके का फ़र्जंद है, आप सब, अम्मल का भाई मौजूद होगा, अम्मल का कज़न मौजूद होगा, अम्मल की जमात के लोग मौजूद है। कल मैंने मीटिंग की, हमारी तमाम जीवनी से, पसनी से तमाम हमारे पार्टी के लोग इस धरने में शामिल थे। एक सना बलोच अगर मुल्क से बाहर था, आपने देखा होगा मेरे ख़िलाफ़ भी धरने में बात हुई। जब आपको किसी चीज़ का इल्म नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं इस बलूचिस्तान के लिए हमने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। अम्मल कलमती अगर नहीं आया है, कोई बीमारी है या कोई दूसरी चीज़ है, मतलब अम्मल ने कुछ वजूहात और भी हो सकती हैं, तो इसको वजह बना के आप उसको अम्मल के ख़िलाफ़ क्यों ले जाते हैं? कंटिन्यू जो आपका टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, चेक पोस्टों का खात्मा, रोज़गार की बहाली, कोस्ट गार्ड में, मैंने तो इस हद तक बात की, शायद उस पर उन्होंने उसको मुतालबे में शामिल नहीं किया। मैंने अभी कानून साजी का एक बिल जमा करवाया ग्वादर के हवाले से। एक तो ये है कि गैर कानूनी ट्रॉलिंग का इस तरीके से आप मुकाबला नहीं कर सकते जो ये भी है कि जी बस को बंद करो। आप 40 से 50 लाख रुपए जुर्माना, जो भी गैर कानूनी ट्रॉलिंग में मुलविस पाया गया, उसकी जो कश्ती है, बोट है या शिप है, जो कुछ है, उसको जो है आप सीज़ करें, उसको मुकम्मल तौर पर जब्त करें, और उसमें सवार जितने लोग हैं उनको 5 से 10 साल तक की कैद बामुशक्कत जो इसको कहते हैं, उसमें ना कोई फिर लेबर बैठेगा ना फलाना बैठेगा। वो कानून साजी मेरे ख्याल धरना ख़त्म होने से पहले मैंने वो असम्बली में जमा करवा दी। उसके अलावा मैंने कहा कि देखें यहाँ पर जिस तरह कहा कि समंदर उनसे उनकी मईशत रोज़गार मुनस्सिर है, समंदर तकरीबन ये एक्सप्रेस वे की वजह से, ट्रॉलिंग की वजह से ख़त्म हो गया है। 5000 के करीब हमने कहा मुलाजमतें यहाँ पर कोस्ट के लिए, बलूचिस्तान में बिलखुसूस ग्वादर और बाकी जो कोस्टल एरियाज़ है उनके लिए 5000 पर एक कोस्टल फिशरीज़ फोर्स जो है वो बनाई जाए, वेल इक्विप्ड हो, ट्रेनिंग उसकी बैनुल अक़वामी सतह की करवाई जाए, ट्रस्ट किया जाए। क्यों मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसीज, कोस्ट गार्ड में 1% बलोच नहीं है। फ्रंटियर कोर में 2004 और 6 के बाद जब मैं बलूचिस्तान कमेटी में था, लड़ के मिन्नतें की हैं, अभी जाके जो है किसी इश्तिहार में आ जाता है कि जी बलूचिस्तान के लोग भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। पंजाब में 100% जो है नुमाइंदगी रेंजर्स में पंजाब की है। खैबर पख्तूनख्वा में 100% भर्ती और रिक्रूटमेंट जो है, जो वहाँ पर जो उनकी FC है, फ्रंटियर उसको कांस्टेबलरी कहते हैं, हमारे यहाँ फ्रंटियर कोर है, वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, वहाँ पर 100% उनकी है। ये 2004 और 5 और 6 में जब मैं पार्लिमानी कमेटी का मेंबर था, यही वजह से तो मेरी वहाँ मेजर और मेजर जनरलों के साथ मुँहमारी होती थी। इसी की बुनियाद पर तो हमें खौफ वरास का शिकार बनाया गया, जान को लाले पड़ गए, ख़तरे हो गए, हम जलावतनी पे मजबूर हो गए। यही बातें 15-16 साल से हम कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ के लोगों के साथ आपकी कोई मोहब्बत है, डेवलपमेंट चाहते हैं, कोस्ट गार्ड में कम अज़ कम कोस्ट के लोगों की 50% तो नुमाइंदगी को तो यकीनी बनाए भाई। ये वो मुतालबात थे भी धरने में होने चाहिए थे। मैंने वो 5000 का किया है। तो हम अगर जब मुतालबात करेंगे सिर्फ उसको जो है थोड़ा सा वो एक फिशार नहीं करेंगे संजीदगी लेवल से, और अगर हमें कोई हुकूमत मिलती भी है, अभी तक तो नहीं है हमारी आपस में, आप शायद कुछ लोगों को यकीन अभी भी नहीं आता होगा, लेकिन मैं आपको अल्फिया कहूँगा कि अगर हम बिल्कुल किसी दिन ताकत और इख्तियार में आए, हम यहाँ का स्ट्रक्चरल जो फॉल्ट लाइन्स है, सिस्टम है, वो बदल देंगे, तब जाके बलूचिस्तान के अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वाजा, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया।